तकारीर तो जो मुझसे बड़े उलमा हैं वो करेंगे, मैं सिर्फ इसमें इतना हिस्सा लूंगा कि ये अल्लाह का करम है कि 85 की असम्बली में मैं ये फकीर कौमी असम्बली का मेंबर बना, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस काम से इंशाअल्लाह में अल्लाह तबारक व तआला मेरी आखिरत को रोशन फरमाएगा। इसलिए कि उस 85 की असम्बली से पहले गुस्ताख रसूल की सजा मौत नहीं थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ज़री साहब, हम लोग गिनती के आदमी थे। मोहम्मद उस्मान खान नूरी, मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, कमर उन्नीसा कमर, ये 4-5 आदमी थे। एक वहां थे पसूर के प्रोफेसर मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, हम गिनती के 4 आदमी थे। ये मसला पेश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह डटकर हम लोगों ने मुकाबला किया। इल्मी एतबार से अल्लामा अज़री साहब रहमतुल्लाह तआला का किरदार भी बड़ा नुमाया, और मैं ये नाम अगर न लूं तो शायद नाशुक्री होगी। उस वक्त के वजीर कानून थे इकबाल अहमद खान, लाहौर के रहने वाले। वकील तो वो इतने कामयाब नहीं थे, लेकिन चूंकि कोई वजीर कानून नहीं था तो इकबाल अहमद खान के हक में कुरान निकल आया। वो वजीर कानून थे, उन्होंने भी बहुत हमारी मदद की इस मामले में। एक और वकील है यहाँ, वो तो वकालत तो वो दूसरे शोबे में करते हैं, कस्टम वगैरह के केस लड़ते हैं, वो मीर नवाज खान मरवत, उन्होंने भी इसमें बड़ी जान तोड़ कोशिश की। और उसके बाद ये बिल असम्बली में पेश हुआ, और ये आपके जहन में रही तो प्रेस वालों को मुखातिब करके मैं कहता हूं इसकी अहमियत। जब ये बिल पेश हुआ, आप कौमी असम्बली का रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि कोई ऐसा बिल जो पेश हुआ हो और मंजूर हो गया हो और उस पर कोई एतराज ना हो। हर बिल पर एतराज होता है, लोग अपनी तजावीज देते, मगर ये बिल जो पेश हुआ है 237 अराकीन कौमी असम्बली थे बमे खवातीन, किसी एक ने भी एतराज नहीं किया। मुत्तफिका तौर पर यह तय हो गया कि गुस्ताख रसूल की सजा जो है सजाए मौत है। उसमें ईसाई नुमाइंदे भी थे, पारसी नुमाइंदे भी थे, हिंदुओं के नुमाइंदे भी थे। जो लोग कहते हैं शायद कि कोई सदारती ऑर्डिनेंस था, ये नहीं, कौमी असम्बली बहस के बाद पास हुआ। तो पूरी कौमी असम्बली ने जिसे पास किया हो तो उसको एक लम्हे खत्म करना ये कैसे मुमकिन होगा। आप हजरात जो मीडिया के हैं या यहां हजरात हैं खबरें सुनते, यूरोपियन यूनियन का एक वफ्द आया, वो हमारी हुकूमत से मिला, उसने 2 मुतालबे किए, इस दोनों के खिलाफ हमें आवाज उठानी। एक तो वो ये कहते हैं 295C इसको खत्म कर दिया जाए और आसिया बेगम को रिहा कर दिया जाए। कभी भी आसिया बेगम को रिहा करोगे तो ये पब्लिक इसी तरह खड़ी हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में। और मुमताज अली कादरी के साथ वो सलूक किया जाए जो एक मुस्लिम लामे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, करारदाद मकासिद आइन का हिस्सा बन गई, और खुद आइन में ये मौजूद है कोई कानून पाकिस्तान में कुरान हदीस के खिलाफ नहीं होगा। अच्छा, जज साहिबान खुद कहते हैं, जब दलाइल दिए हमारे हजरात ने कि हम कोई आलिम थोड़ी, अरे भाई आप आलिम नहीं, आप खाली जज हैं, तो आप उलमा की खिदमत हासिल करें। हम कहते हैं चलिए आप अपनी नजरियाती कौंसिल को भेजें कि सलमान तासीर ने तौहीन रिसालत की है या नहीं, चलिए अब अपनी बनाई हुई जो है उसको भेज दें आप, वो उससे राय लें आपके क्या राय, अगर आप आलिम नहीं। और जब आप आलिम नहीं तो इतने नाजुक मसले में आपने हाथ डाला क्यों? गौर फरमाइए, आप कितनी अपीलें पड़ी हुई, लाखों की तादाद में। अगर आप किसी वकील से पूछें, अभी तक फैसले नहीं हुई, और इस मामले केस आते ही जज साहिबान ने कहा कि जो आप कहना चाहते हो लिख करके दें, उनको लिख के दिया गया। अब गौर फरमाइए अब आप कि जब लिख के दिया गया तो वो अपने चैम्बर में गए और जाकर उन्होंने आनकर फैसला बना दिया। पहले तो हाई कोर्ट से दहशतगर्दी की दफा निकाल दी गई, लेकिन अब बगैर सुने दलाइल दहशतगर्दी की दफा भी लगा दी गई और सजाए मौत के उस फैसले को बरकरार रखा गया।
میں نواز شریف صاحب کو مخاطب کہہ کے کہتا ہوں، آپ نے حکومت آنے سے پہلے آپ یاد کیجئے کہ آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا، اگر اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو ایک اسلامی فلاحی سلطنت میں بناؤں گا پاکستان کو۔ نواز شریف صاحب وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ اسلام جو آپ بتا رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو شاید یاد ہو یا نہ ہو، میڈیا والے موجود ہیں، ابھی 1-2-3 ہفتے پہلے نواز شریف صاحب نے لبرل پاکستان کی بات کی۔ یہ ہندوستان سے جو ہم آئے یہ لبرل پاکستان کے لیے آئے تھے، لادین پاکستان کے لیے ہم یہاں آئے تھے اپنی قربانیاں دے کر، یہاں تو اس لیے آئے تھے یہ اسلامی قانون ہوگا اور یہ اسلامی قانون ہونا چاہیے، اور ہم وہ بندوق کی شریعت کی بات نہیں کر رہے، آئین میں رہتے ہوئے بالکل مکمل اسلامی قانون کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بلا وجہ ڈھوسلے ادھر باتیں کرتے ہیں، وہ بالکل اس آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلامی نظام قائم ہو سکتا۔ اچھا، یہ آپ کو یہ بات تو ممتاز قادری کی نظر آئی، یہ ہمارے وہ علماء جو محرک ہیں ان پہ آپ نے چند پہ پابندی لگا دی، لیکن یہ بتائیے آپ کے ایک دہشت گرد اسلام آباد میں آپ کی ناک کے نیچے بیٹھ کر کے داعش کو دعوت دے رہا، وہ ابھی تک نظر نہیں آیا آپ کو۔ عمران خان جو ہے وہ کئی باتیں ایسے کرتا رہتا ہے، تو کرکٹر ہے بیچارہ، حادثاتی طور پر سیاستدان بن گیا، لیکن ایک بات اس نے بڑی کام کی کہی جو میڈیا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت۔ اس نے یہ بتایا کہ یہ بتائیے کہ ہندوستان کا کوئی مولوی اگر مسجد میں بیٹھ کر کے ISI سے کہے کہ بھائی ہماری مدد کرو، وہ رہ سکتا ہے ہندوستان میں؟ لیکن وہ مولوی پاکستان میں بیٹھ کر اسلام آباد میں حکومت کے ناک کے نیچے وہ کہتا ہے کہ داعش ہماری مدد کرے۔ کیا مطلب مدد کرے؟ لال مسجد کا کام کس نے کیا؟ آرمی نے کیا، اس کا مطلب کہ داعش آن کا ہماری آرمی سے بدلا لے؟ تو یہ کیا تماشا، اور اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ ہمارے ساتھی ہیں وہی اسمبلی کے، کہتے ہیں کہ صاحب اس نے معافی مانگ لی، جب انہوں نے کہا تو اس کا بیان چھپا گیا، ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی، ابھی تک وہ اپنے جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ کمال کی بات ہے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہاں؟ اور یہاں ممتاز قادری خلاف تحریک چل رہی تو آپ کو علماء کی تقریریں پسند نہیں، لہذا ان پہ پابندی لگائے جا رہے ہیں، کبھی کراچی کے داخلے پر پابندی ہے، کبھی لاہور میں پابندی ہے۔ تو یہ بڑا کیس آپ کو نظر نہیں آ رہا جو آدمی داعش کو دعوت دے رہا ہے یہاں بیٹھ کر کے پاکستان میں؟ نواز شریف صاحب، آپ صدر مملکت، آپ نے جو حلف اٹھایا اس کو پڑھیے، اس میں یہ موجود ہے کہ اسلامی پاکستان جو ہے ایک نظریاتی مملکت، اور میں اس نظریے کو قائم رکھنے میں ہماوت کوشاں رہوں گا، یہ حلف آپ نے اٹھایا۔ تو یہ حلف کیا بھول گئے آپ؟ کیا ہوا؟ تو عزیزان محترم، آئین میں اس کی مکمل حمایت حاصل ہے کہ پورے پاکستان کا قانون جو ہے وہ اسلامی ہوگا اور کوئی چیز قرآن اور سنت کے خلاف یہاں نہیں ہوگی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اسلام کا اور مذاق جو اڑایا گیا ہے پاکستان میں، اللہ کی پناہ، اور کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا پاکستان پر اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ کئی مرحلوں سے پاکستان گزر چکا، میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب پاکستان پر نازل نہ ہو جائے، صرف چند نکات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے انتظامیہ جو ہے وہ ظاہر بات تو پہنچائے گی، یہ آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا 250-300 طلبہ وہ شہید کیے گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہم نے اس کا انٹرویو سنا جناب ٹی وی پر خانزادہ کا، اس نے ہوم سیکرٹری کو لیا، اس سے پوچھا کہ بھائی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہم نے تو آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں کچھ ایسا ہونے والا، تو آپ نے کیا کیا؟ آئی جی کو لیا کہ آپ کو تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو آپ نے کوئی نوٹس لیا، کوئی سزا دی ان کو؟ کوئی ڈی گریڈی کر دیا ہوتا، سیکرٹری کو ڈپٹی سیکرٹری بنا دیا ہوتا آپ نے، آئی جی کو ڈی آئی جی کر دیا ہوتا آپ نے؟ تو آپ کی تو اتنی غفلت، اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور آپ بالکل تماشائی بنے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ نواز شریف صاحب، آپ کی حکومت میں یہ ہوا ہے، اگر آپ دیکھ لیں وہ کوئی کلپ نکال کر کے یوٹیوب پر، نابینا حضرات نے ایک مظاہرہ کیا، کس طرح ان کو مارا گیا، وہ دیکھ لیجیے گا آپ نکال کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔
اور ہم تو ایک مطالبہ وہ کر رہے ہیں جو آئین میں، دوسرے جو کرتے ہیں وہ تو آئین سے ورا مطالبہ کر رہے ہیں، بندوق کی نالی پر کہ اسلام لا. ہم تو آپ کو آئین کی بات کر رہے ہیں. اب آئین کی بالادستی کیجیے. اب آئین میں جو زمانہ اسلام کی دی گئی وہ اسلام لائیے. اور آپ اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے سب کو بھلا دیا. یاد رکھو، حکمرانوں کی نیتیں اگر خراب ہو گئی تو اس کا اثر نیچے بھی آتا ہے. اور دیکھ لیں آپ نیچے ہے اس کا اثر یا نہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. تفسیر کبیر میں امام رازی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. بہت توجہ سے سننے کی ضرورت. کہ نوشیروان کہتے ہیں کہ بڑا عادل بادشاہ تھا. یہ حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے کی بات امام رازی نے لکھا. وہ جنگل میں کہیں جا رہا تھا سفر میں، اس کو پیاس لگی. سامنے ایک باغ تھا. اپنے سپاہی سے کہا کہ باغ میں جا کر کوئی ایک پھل ایسا توڑ لاؤ کہ جس سے پیاس بجھ جائے. سپاہی جا کر کے انار توڑ کر کے لاتا. وہ اتنا لذیذ تھا. اس کو کھانے کے بعد نوشیروان کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، میری حکومت میں اتنا بہترین پھل رہا اور میں اب تک اس سے گویا ناشنا. پھر جب مزہ آیا اس کو، اس نے کہا دوبارہ ایک اور لے کر کے آؤ. وہ لے کر کے آیا. اس کو جب توڑا وہ بالکل خشک تھا، نہ اس میں تری تھی نہ اس میں مٹھاس. اس نے کہا باغ کے مالک کو بلا کے لاؤ. وہ آیا. باغ کوئی عالم دین نہیں تھا. وہ پوچھا اس سے کہ یہ کیا بات، پہلے تو انار ہم نے منگایا تو بڑا تر و تازہ تھا اور اب بالکل خشک ہو گیا. تو مالی نے کیا کہا، کہنے لگے لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے کسی پہ ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا. کہ اس نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا اگر یہ باغ نہیں بیچ لوں گا میں، اگر یہ نہیں لے گا تو میں زبردستی چھین لوں گا. پھر دل میں اس نے توبہ کی. کہا ایک انار اور توڑ کر لاؤ. ایک انار اور لایا. وہ بالکل تر و تازہ تھا. اس سے پوچھا مالی سے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا. لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی. تو یہ بادشاہوں کی نیت خراب ہو تو اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی ہاں. اور آپ دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کوئی قانونی راستہ نہیں تھا. ہم نے پریس کلب میں پریس کانفرنس میں کہا بالکل قانونی راستہ تھا. جب سلمان تاثیر نے یہ گستاخی کی تو اس کی ایف آئی آر درج ہوتی، اس کو گرفتار کیا جاتا. لیکن ہمارے یہاں یہ قانون کالا. یہ تو کہتے ہیں نا کمبخت کہ یہ قانون کالا 295C، یہ قانون کالا کہ گورنر اگر کوئی جرم کرے تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. گورنر تو گورنر جناب، اجلاس اگر چل رہا ہو تو قومی اسمبلی کے کسی رکن کو عدالت میں بلایا نہیں جائے گا. عجیب بات. فاروق اعظم جب عدالت جا سکتے ہیں، حضرت علی جب عدالت جا سکتے ہیں، تو ہمارا صدر وزیر یا گورنر یہ عدالت کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ کالا قانون. اگر یہ قانون حرکت میں آتا اور اس کی ایف آئی آر کٹتی، شاید یہاں تک بات پہنچتی نہیں اور نہ یہاں اتنا مجمع لگتا. یہ قانون میں آپ کے سکم ہے، اس وجہ سے یہ ہوا. اور یہ اچھا ہم تو آپ کہیں ہم مولوی ہونے کی وجہ سے مولوی کی حمایت کر رہے ہیں. آپ جس دن پھانسی کی سزا دی گئی، سنائی گئی ممتاز قادری کو، اس کے دوسرے دن کے سارے اخبارات دیکھ لیں آپ ہیڈنگ. اور اس وقت میرے پاس موجود ہے نوائب اس دن کا. اس میں ہیڈنگ میں یہ لکھا ہوا جج نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کی یہ کڑی ہے. ممتاز قادری کو کہ آپ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق بالکل صحیح کام کیا، لیکن ہمارے یہاں چونکہ کسی کو قتل کرنے کی سزا تعزیرات پاکستان میں سزائے موت ہے، اس لیے آپ کو سزائے موت دی جاتی. لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے صحیح کیا. یہ سیشن جج کہہ رہا ہے. بھائی وہ تو جج ہے نا، چلیے وہ تو مولوی نہیں تھا، اس نے کیوں حمایت کی اس کی؟ تو یہ تو جج نے بھی یہ بات کہی. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر گیا ہے سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ میں کتنے مقدمے کہ جو اب تک پینڈنگ میں چلے آ رہے ہیں، اور اس میں آپ نے آنن فانن ہمارے دلائل سنے بغیر آپ نے جناب اس کو سزا سنا دی. تو آپ ان حرکتوں سے باز آ گئے. نواز شریف صاحب اگر آپ کی حکومت میں یہ کام ہوا تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت بڑا کوئی عذاب الہی نازل ہو جائے گا پاکستان پہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ہماری یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ اس میں نرم گوشہ مت استعمال کریں. یورپ اور امریکہ کو کس نے اختیار دیا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے؟ بل لگتا یہ ہے کہ آپ نے انگریز کی ملازمت اختیار کر لی. مثال کے طور پر یہ وہی معاملہ لگتا جب ہندوستان میں انگریز حکومت تھی تو ایک انگریز کے خنسا کو غصہ آ گیا. اس نے کہا سر ہماری تنخواہ بڑا ورنہ. اس نے کہا میں ورنہ کیا کرے گا؟ ورنہ اسی تنخواہ میں کام کرے گا صاحب، کہ اسی تنخواہ میں کام کر رہے ہیں.
ارے بھائی ہمارے اندرونی معاملات میں یورپ امریکہ کیوں مداخلت کر رہا؟ آپ کا اپنا آئین ہے، ان کا اپنا آئین ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا آئین تو برٹش آئین میں بھی موجود، اس کو سزا دی جائے، تو آپ مسلمانوں کے قانون میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اور صدر صاحب ان دونوں کا عقل آنی چاہیے۔ اگر یہ کام آپ کی حکومت میں ہوا تو آپ دیکھ لیے پھر کہ پاکستان پر کوئی بہت بڑی آفت آئے گی اور بہت مشکل میں آپ آ جائیں۔ اگر آپ اسلام نظام نافذ کر دیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ بندوق کے ذریعے اسلام، ارے جو آئین نے کہا ہے وہ اسلام لے آئیں آپ، سب انشاءاللہ فلاح اور بہبود والا ملک بن جائے گا ہمارا۔ ابھی علماء کرام باقی ہیں، میں تو بیمار آدمی، زیادہ بولنے سے مجھے تکلیف بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں اس لیے آیا جن بچوں نے یہ کام کیا ہے ان کی کو دل آزاری نہ ہو جائے۔ لیکن آج میرے خالہ زاد بھائی تھے، ایک بہت بڑا دارالعلوم انہوں نے بنایا فیصل آباد میں، عطا المصطفیٰ نوری، ان کا بیچاروں کا آج انتقال ہو گیا، تو مجھے تو وہاں جانا تھا لیکن میں وہاں نہیں گیا، اس جلسے کو میں نے ترجیح دی، میں نماز جنازہ میں نہیں گیا، میں یہاں آ گیا، کیونکہ اگر میں وہاں جاتا تو یہاں میری حاضری جو ہے وہ نہیں لگتی۔ شاید جانتے ہیں علماء کرام جامعہ قادریہ رضویہ کہ بہت بڑا مدرسہ تعمیر کیا انہوں نے، کالج، اور وہ بیچارے اچانک لاہور میں اسپتال میں آج صبح 4 بجے ان کا انتقال ہوا، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا جلسے کے خاطر تک، میں نے کہا یہاں میں حاضری لگا دوں، تو یہاں میری حاضری لگ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت روشن ہو جائے گی۔ میں تمام علماء کرام دیکھ لیجئے، اب آپ ایک متحد ہو کر ہم نے جلسہ کیا تو کتنا کامیاب۔ ایک گزارش میری اور ہے، اور سچی بات جو ہے وہ کڑوی لگتی ہے، خدا کے لیے ہمارے علماء دوسروں کے اسٹیج کی رونق مت کرو، مت بنو، کچھ غیرت کرو، مسلک کے اعلیٰ حضرت کو مضبوط تھام لو، یہی اتحاد کی دلیل۔ دوسروں کے اسٹیج کی رونق بنتے اور دوسروں کو اپنے اسٹیج پہ بلا کر کے رونق بنا رہے، کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے مدرسوں میں اپنے اسٹیج پہ بلانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر آپ متحد ہو کر کام کریں تو یہ دیکھ لیجئے، اب آپ یہ سب کے سب لوگ یہاں موجود ہیں اور علماء کرام کا جم غفیر موجود ہے، اس لیے دوسروں کو بلانے کی یا دوسروں کے یہاں جانے کی کیا ضرورت؟ ایک ہی ضرورت ہے صرف کہ آپ چلے جائیں تو آپ کا فوٹو ذرا اچھا آ جائے گا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا سنی عقیدت یہ بینر لگے ہوئے پیچھے، اس پر بڑے بڑے بے دینوں کی تصویریں لگی اور نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کعبے کی اس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو نگر نہیں آتی؟ متحد ہو کر کام کرو تو سنی کم نہیں ہے، نہ سنیوں کا انتقال ہو گیا، سمجھے؟ ہاں، خدا کے لیے اپنی غیرت وہ کرو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور یہ اس کی بنیاد ہے، صدر افاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین صاحب نے حیات اعلی حضرت اس واقعے کو نقل کیا کہ علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی اعلی حضرت کا حضور آپ کی تحریروں میں سختی بہت ہے، تو یہ لوگ آپ کے دلائل پڑھتے نہیں اور گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اگر آپ ذرا نرمی اختیار کریں تو کیسا ہوگا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اچھا دیکھو بات یہ ہے کہ میں سختی برتتا ہوں تو یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، تو مجھے گالیاں دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس محفل میں مجھے گالیاں تو میری تذلیل ہوتی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور کی ناموس رسالت پر میرے اور میرے باپ ہماری عزت سب قربان ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس جو ہے وہ ہم سے بھی بلند اور بالا، اس لیے ہمیں اس کا وہ نہیں کرنا چاہیے ملامت کہ جی وہ تو اب تو یہ دور ایسا آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اب نہیں چل سکتا۔ نہیں، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتوے کو مانیے اور خدا کے لیے غیر لوگوں اسٹیج کی زینت نہ بنیے نہ انہیں بنائیے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ حضرات اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے جلسے اسی طرح کامیاب جائیں گے جیسے یہ جلسہ کامیاب جا رہا ہے۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ دیکھیے کتنا شاندار یہ جلسہ، 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے، آپ چاروں طرف گھوم کر کے دیکھ لیں 10-20 لاکھ آدمی سے کم آدمی نہیں ہوتا ہے جلوس میں، لانڈی، کورنگی، اورنگی، فیڈل بی ایریا، نیو کراچی وغیرہ سب ملا کر کے، لیکن آپ نشتر پارک نہیں آتے، جس سے ہماری بڑی دل شکنی ہوتی کہ اتنا پروگرام کرتے ہیں بڑا، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا اور آپ باہر ہی سے نکل جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آئندہ جب بھی ربیع الاول کا جلسہ نشتر پارک میں اختتام پذیر ہو
آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں. تھوڑی سی آپ کو تکلیف بھی ہوگی کہ آپ کی سواری تلاش کرنے میں. بتائیے آپ اس پر عمل کریں گے؟ بڑی مہربانی آپ کی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہاں کیا؟ ہاں ہاں ہاں. اصل میں ممتاز قادری نے خود یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، یہ آپ کے ذہن میں رہے. ممتاز قادری نے معافی نہیں مانگی، وہ تو پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے. وہ کیا ہمارے جتنے اکابر ہیں، آپ 1857 کی تاریخ پڑھ لیں. آپ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کفایت علی کافی، علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے بھرے بازار میں پھانسی دی گئی، اور وہ جب پھانسی کے تختے پر گئے ایک نئی نعت تھی، وہ گنگناتے ہوئے پھانسی پہ چڑھ گئے. علامہ فضل خیر آبادی کا جو ہے وہ ایک شاگرد تھا جج، جن کے ہاتھ میں ان کا فیصلہ تھا. اس نے مولانا کو چم بلا کر کے کہا کہ میں آپ سے آپ کا فتویٰ دکھا کر پوچھوں گا کہ مولانا فتویٰ کس کا؟ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو میں رہا کر دوں گا. وہ بیٹھا کرسی پر، مولانا کو بلایا، کٹیرے میں آئے مولانا. کہا مولانا یہ فتوے کے متعلق آپ کو جو معلومات ہے، حق گو علماء کا عالم یہ. علامہ فضل خیر آبادی نے کہا یہ فتویٰ میرا ہے، یہ میرے دستخط اور یہ مہر میری. لہذا جج نے ان کو حبس دوام، کالا پانی دریا شور، وہاں کی سزا دی. تو ہمارے علماء نے اس وقت بھی صلح نہیں کی انگریزوں سے، اور جناب ڈٹے رہے اپنے میدان میں، اور جناب انہوں نے دریا شور، کالے پانی کی سزا کھائی. ہم ان کے ماننے والے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی میدان سے بھاگیں گے نہیں. اب آپ کا تعاون جو ہے وہ جاری رہے. ابھی کسی نے کہا ہوگا اور آپ نے اس پر بھی لبیک کہا، جب بھی کوئی اطلاع آپ کو ملے اس کڑی کی کہ فلاں جگہ پروگرام ہے، اپنی ذمہ داری پر آپ پہنچ جائیے وہاں. اس کا انتظار مت کیجئے کہ دعوت نامہ آئے گا. اعلان جو ہے اسی کو آپ دعوت نامہ تصور فرمائیں، جہاں بلایا جائے وہاں جائیں. اس لیے کہ اب حکومت کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اب آپ اپنی طاقت دکھائیے، تب حکومت جو ہے وہ اس کے کچھ جوں رینگے گی. یہ کام سب کا ہے، سب کو مل کر کے کرنا ہے. میں تو علامہ کو داد دیتا ہوں کہ دیکھیے معذور ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ اس کی کمان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو طویل عمر عطا فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے. اور میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے. عطا المصطفیٰ نوری جو انتقال کر کے بہت بڑا ادارہ بنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. بہت بہت شکریہ. اب آپ دوسرے اعلان کا انتظار کیجیے. تقاریر تو جو مجھ سے بڑے علماء